अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ाहिद गाज़ी। नाज़रीन, आज जो हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं नज़र न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन से, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई। एक तरफ महंगाई का बहरान है, दूसरी जानिब अवाम जो सड़कों पर है, एहतजाज करना उनके लिए बड़ा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि जब एहतजाज करने के लिए अवाम रोडों पे निकलती है तो उनके ऊपर पर्चे निकल जाते हैं। सूरत हाल ये है कि 2 वक्त की रोटी खाना इस वक्त में बड़ा अजीरन हो चुका है। लोग अपनी ज़िंदगी फाका कशी पर गुजारने पे बड़े मजबूर हो चुके हैं। आटा महंगा, दाल महंगी, अशिया खरदनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा, पेट्रोल की मसनूई कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्ट की कीमतों में इजाफा। इस सूरत हाल पर, इस पूरी कंडीशन का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आज हम इस पूरी सूरत हाल पे प्रोग्राम करेंगे। आज मेरे प्रोग्राम में जो ज्वाइन कर रहे हैं दीदार लाशारी साहब हैं, अमीर जमात इस्लामी ज़िला जैकबाबाद से हैं। वो हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ फरमा है। आज पूरा मौजू यही होगा कि इस तफसील पे हम बात करेंगे। दीदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें इस प्रोग्राम में मुझे टाइम दिया। पूरी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो किस सूरत हाल पे आके पहुंचा है? महंगाई है, पेट्रोल की मसनूई कीमतों में इजाफा है, अशिया खरदनोश की कीमतों में इजाफा है, आवाम कहाँ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को कायम हुए 76 बरस गुजर गए। इन 76 बरसों में हमने हर बरस हर आने वाले नए हुक्मरान से यही बात सुनी कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये पता नहीं कि ये नाजुक दौर कब ख़त्म होगा और आवाम को खुशहाली जो है वो नसीब होगी। सूरत हाल ये है कि आज से 1.5 साल पहले पेट्रोल और डीज़ल का जो रेट था वो 150 रुपये था और आज 300 रुपये तक जा पहुंचा है। और डॉलर का रेट भी कमोबेश 150 रुपये तक था, आज 316 और 17 रुपये में डॉलर का रेट जो है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा अशिया खुर्दनोश की अपना जिसकी भी आप बात करें, जिसमें आटा, घी, चावल, दालें और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, वो सब की सब इस साल डेढ़ के पीरियड के अंदर ही उसकी तमाम तर कीमतें जो हैं वो दुगनी हो गई हैं। आप हज के किरायों पर बात करें कि हज आज से साल 1.5 साल पहले जो 3.5 लाख और 4 लाख में हुआ करता था, आज 14 लाख रुपए में जो है वो हज हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हमारे मुल्क के जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ये पॉलिसी बनाने वाले हैं, ये आखिर इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अवाम की जो कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इस सतह तक अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि जो मौजूदा महंगाई है। अभी आप देखें कि जो बिजली के जो निर्ख जो अभी जो अपना बिजली के बिलों में जो आ रहे हैं, वो आप देखें कि उन पर जितने टैक्स लगाए गए हैं कि उसमें इतने टैक्सेस हैं कि आप अपना उसके में आप उसकी समरी अगर आप उसको देखें कि जनरल सेल टैक्स से लेकर ऐसे ऐसे टैक्स लगाए गए हैं कि जिसका आवाम की उससे कोई अपना कोई ताल्लुक तक नहीं है। 65 रुपया फी यूनिट जो है वो बिजली आवाम के ऊपर जो है अपना वो का पर उसका बोझ जो है वो डाला गया है। जिसकी सैलरी अगर माहाना 20, 25, 30 हज़ार रुपए है, उसको माहाना 40 हज़ार रुपये बिजली का बिल जो है वो भेजा जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल पर यह मुमकिन ही नहीं है कि एक गरीब आदमी जो है वो इस महंगाई के इस तूफान में कुछ अपने घर का चूल्हा जो है वो जला पाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग खुदकशी करने पर मजबूर हैं, लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग जो है वो अपनी दुहाइयां दे रहे हैं कि किसी भी तौर पर यह मुमकिन ही नहीं है कि हमारे घर का चूल्हा जले और हमारे बच्चे जो हैं उनको 2 वक्त की रोटी जो है वो मुयस्सर हो। लेकिन मैं हैरान हूं कि इतने बड़े एहतजाजों के बावजूद, इतनी बड़ी जो है वो आहो बका के बावजूद, लोगों के इतने बड़े एहतजाज के बावजूद इन हमारे हुक्मरानों के कानों पर कोई जू तक नहीं रेंगती। ये लोग जो हैं वो अपने अपने महलों के अंदर ये शायद ये समझे बैठे हैं कि लोग जो हैं वो चाहे इनको कुछ भी करें, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अयाशियां और हमारी बदमाशियां जो है वो कायम
قائم و دائم رہیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا جانو، صورتحال یہ ہے کہ لوگ تنگ آمد بجنگ آمد کی صورتحال پر جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ یہاں پر بھی صورتحال اس قدر جو ہے وہ ہولناک ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ بفر چکے ہیں، اور ہمارے ان حکمرانوں کو اور ان پالیسی میکرز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ صاحب پی ڈی ایم نے جو عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے کہ بھائی خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ مہنگائی ہے، اس میں رجیم چینج کیا گیا، اس کے بعد صورتحال یہ تھی کہ جو سبز باغ دکھائے گئے تھے پی ڈی ایم کی جانب سے، آج پی ڈی ایم اپنی مدت پوری کر کے اپنے گھر جا چکی ہے، اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ پی ڈی ایم ذمہ دار ہے یا اس کے علاوہ کسی اور کو سمجھتے ہیں آپ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو لانے والے، پی ٹی آئی کو لانے والے، یہ پی ڈی ایم، یہ سارے سب یہ ان کو ہم نے دیکھ چکا ہے پچھلے 76 سالوں سے۔ یہی بھانمتی کا کنبائی تو ہم پر حکمران رہا ہے بھائی، کسی نہ کسی اپنا شکل میں۔ یہ پی ٹی آئی، یہ اپنا پیپلز پارٹی کے یہ خاندانی جو یہ لوگ، اور یہ مسلم لیگ نون، نسل در نسل یہی لوگ، ان کی حکمرانی کے یہی تو کرتوت ہیں کہ آج یہ اپنے محلوں میں، یہ آج یہ اپنا برطانیہ میں اور اپنا مختلف ممالک میں اپنے بچوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور یہاں پر غریب کو 2 وقت کا نوالہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ہی ہمارے 1.5 سال کے اپنا اس پیریڈ میں اسحاق ڈار کو لا کر بٹھا دیا، انہوں نے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں 3.5 سال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے تو ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی کر دیا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جو ہے وہ پالیسی وہی بناتے ہیں، قیمتوں کا تعین وہی کرتے ہیں، اور اپنا بجلی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی قوت خرید سے 65 روپیہ فی یونٹ ظلم ہے عوام کے ساتھ۔ اور یہ اشرافیہ اور ان کے حال دیکھیں کہ یہ ملک کے جو بھی اپنا ان کی اشرافیہ ہے اور ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کے بجلی یونٹس فری ہیں، ان کو جو ہے وہ پیٹرول کی مد میں جو ہے وہ 200 300 500 600 لیٹر ان کو دیے جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ یہ ایک غریب ملک جو بھکاریوں کی طرح اپنا جاتا ہے قرض لینے، اور ان کے جو حکمران ہیں ان کے جلوسوں کے ساتھ 100 150 گاڑیاں جو ہے ان کے ساتھ چلتی ہیں۔ یہ فیول کہاں سے آتا ہے؟ یہ فیول پاکستان کی غریب عوام کے خون پسینے سے آتا ہے۔ آج ظاہر بات ہے 300 روپے جو یہ فیول اپنا مل رہا ہے پیٹرولیم مصنوعات، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں، اس کا بوجھ کرایوں کی مد سے لے کر ہر سطح تک وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ عوام کے اوپر بوجھ کم ہوگا؟ آنے والے انتخابات میں عوام اپنا کیا فیصلہ کرے گی؟ جو عوام اقتدار تک ان کو لیڈرشپ کو پہنچاتی ہے ووٹ دے کر، وہی ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عوام ان پہلے والے جو بھی لوگ تھے ان کو تسلیم کرے گی؟ کیا ان کو اقتدار میں برسر اقتدار لانا پسند کرے گی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اس ملک کے عوام کو صحیح انداز سے حق خود ارادیت دیا ہی نہیں گیا۔ جیسے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا، پاکستان کے مظلوم لوگوں کو بھی کبھی حق خود ارادیت دیا ہی نہیں گیا۔ اگر صحیح انداز سے لوگوں کو رائے دینے کا موقع ہو تو لوگ اپنا نمائندہ صحیح انداز سے منتخب کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کی خدمات پورے پاکستان کے اندر ابھی سے اپنا جو کرونا وائرس میں آپ نے دیکھا، یا اس کے بعد ابھی جو برسات میں جو صورتحال بنی، آپ نے دیکھیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کی خود خدمات کریا اور گاؤں جا کر ہم نے لوگوں کی خدمت کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح انداز سے اپنا حق رائے دہی دینے کا موقع ہی میسر نہیں ہوتا۔ یہی جاگیردار، یہی وڈیرے جو ہیں یہ پولنگ اسٹیشنوں پر جا کر قابض ہو جاتے ہیں، اور یہی ہماری جو اپنا پولیس ہے اور یہی جو ہماری اپنا یہ لوگ ہیں یہ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن بھی انشاءاللہ ہماری اس عوام کو صحیح انداز سے رائے دینے کا موقع ملا تو اس ملک میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ شریف اور نیک لوگ اقتدار میں آئیں گے۔ یہ تو آپ کی بات بڑی درست رہی کہ عوام کو چیریٹی کرنا اور اس صورتحال میں جس میں عوام پھنس چکی ہے اس میں خدمت کرنا، یہ تو بڑا ایک نیک کام تھا، مگر آج تک عوام کیا اسی چیریٹی پہ چلتی رہے گی؟
جو ہمارے نو منتخب نمائندے ہوتے ہیں، جو اقتدار میں برسر اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی سوچ کو ڈیولپ کیوں نہیں کرتے ہیں اس بات پر؟ بات یہی ہے نا کہ ہماری عوام کو انہوں نے اسی اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور لائنوں میں لگانا جو ہے نا وہ سکھایا ہے. حالانکہ اگر یہی اپنا ملک کے جو اپنا برسر اقتدار رہنے والے لوگ ہیں جن کو لایا جاتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے، ان کو لایا جاتا ہے، ان کے لیے سہولیات جو ایسی ترتیب جو ہے وہ بنائی جاتی ہے تاکہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹر جو ہمارے ہیں وہ ان کو برسر اقتدار لاتے ہیں، اور ان کے بعد ان کا جو ویژن ہے وہ یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ انڈسٹریل زون قائم کرنے کہ جہاں پر لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہو. یہ کبھی بھی اس انداز کی جو ہے نا یہ پالیسی میکنگ نہیں کرتی. یہ لوگ ہمیشہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنا کر ایسی ایسی اسکیمیں دے کر کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بھکاریوں کی طرح لائنوں میں لگے رہیں. ان کو تعلیم ایجوکیشن نہیں دینی ہے، ان کی ہیلتھ کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن ان کو مہیا نہیں کرنی ہے. ان لوگوں کو بس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایسے ایسے ان اسکیموں میں بس یہ لوگ لگے رہیں تاکہ ان کا جو وہ مطمع نظر جو ہے وہ ایک محدود سے محدود تر ہوتا جائے، مینٹلی انگیج رہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائے گا کہ 2 تاریخ کو جماعت اسلامی احتجاج کرنے کے لیے جاری ہے، اس احتجاج کا رد عمل کیا ہوگا، اس کے بعد کیا رزلٹ نکلے گا، یہ بتائیے گا ضرور. بالکل. جماعت اسلامی 2 ستمبر کو پورے ملک میں امام انقلاب جناب سراج الحق صاحب نے اپیل کی ہے کہ حقیقی معنی میں اس وقت اگر کوئی اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. پی ڈی ایم کی 13 جماعتی جو اتحاد تھا وہ بالکل ناکام ہو چکا. پی ٹی آئی کو بھی 3.5 سال کی حکومت ملی، اس نے بھی کوئی ڈیلیور جو ہے نہیں کیا، اور جب اسے اپنا ایک موقع ملا اس نے کسی بھی طور پر عوام کو کوئی سہولیات نہیں دی. اس لیے آج پورے ملک کی عوام جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی اپوزیشن کا کردار سینٹ سے لے کر قومی اسمبلی تک اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. اس لیے جماعت اسلامی آج عوام کی آواز بن کر 2 ستمبر کو ان برسر اقتدار حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ فرسٹ اسٹیپ کے طور پر ہم یہ پہیا جام ہڑتال کر رہے ہیں کہ کراچی سے لے کر چترال تک اور کراچی سے لے کر کشمور تک مکمل پہیا جام ہڑتال ہوگی. جیکاباد شہر کے اندر بھی مکمل ہڑتال ہوگی یہاں پر، اور اس ہڑتال کا یہی پیغام ہوگا ان حکمرانوں کے نام کہ اپنے وہ ترتیب اپنی کرتوت کو سیدھا بناؤ. عوام جو ہے ان کی زندگی ابھی اجیرن ہو چکی ہے، اور یہ ہڑتال کا پیغام یہی ہوگا کہ عوام آپ کی اس طرز حکمرانی سے تنگ آ چکے ہیں، اور عوام آپ کی اس اپنا جو آپ نے جو بدماشی اور آپ نے یہ جو دادا گیری شروع کر رکھی ہے اس سے ابھی تنگ آمد بجنگ آمد کی صورتحال ہے. نثار صاحب، جس طرح سے جو پی ڈی ایم تھی وہ پورا جو ملبہ تھا وہ گرا کے یہاں سے جا چکی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت کیا عوام کے اس صورتحال کو دیکھ پائے گی؟ کیا نگران حکومت ان پوری مہنگائی پہ کنٹرول کر پائے گی؟ جیسے پی ڈی ایم بھانمتی کا کنبہ تھا، نگران بھی اسی کا تسلسل ہے. نگران اچھا وہ تو کچھ نہ کچھ جب پیٹرول ڈیزل کچھ بڑھاتے تھے تو ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ہمارا کچھ ووٹ بینک کم نہ ہو. نگرانوں کو تو اس بات کی بھی فکر نہیں ہے کہ بھلے ایک ہی مہینے کے اندر 40 روپے پیٹرول اور 40 روپے ڈیزل کی اپنا قیمت میں اضافہ کر دیا، ان کو تو کوئی جواب عوام کے سامنے جواب دے وہ ہے ہی نہیں. تو یہ ہڑتال بھی دراصل اسی حوالے سے کی جا رہی ہے کہ کم از کم ان کے آگے کوئی فل اسٹاپ تو دیا جائے. اور ہمیں تو یہ پتا چلا ہے کہ آج بھی جو ہے وہ 30 روپے کی سمری جو ہے وہ وزارت پیٹرولیم کی جانب سے وہ اپنا ارسال کی گئی ہے کہ اپنا وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید 30 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کیا جائے. تو یہ ہماری جو ہڑتال ہے اس کا دراصل یہی پیغام ہے کہ عوام کی زندگی آپ نے بہت اجیرن کر دی. انف از انف. ابھی آپ نے جو ہے آگے اگر بڑھیں گے تو عوام کے غیظ و غضب کا شکار اور عوام کے غیظ و غضب کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. نثار صاحب، دال کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہے، لوگ دال تک خریدنا پسند نہیں کر رہے. جو لوگ گوشت کھاتے تھے اب دالوں کی قیمت وہی جو ہے آسمانوں تک چھو رہی ہے. نہ لوگ گوشت کھا سکتے ہیں، نہ دال کھا سکتے ہیں، نہ سبزی کھا سکتے ہیں. گھی کی قیمتیں جو ہے وہ ان میں اضافہ ہو چکا ہے. آخر کار لوگ کریں گے کیا؟ اس فاقہ کشی کی زندگی کے ساتھ آگے سفر کیسے ہوگا؟ یہی ہے نا
میں نے بھی آپ کو یہی بات رکھی کہ یہ ان کے پاس کوئی پالیسی میکنگ نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنا اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو بجائے کنٹرول کرنے کے انہوں نے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا ہے. اور یہاں پر جو ہماری جو اپنا جو لوکل تاجر بھی ہیں, اگر ان سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے چیزیں جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہیں. تو تمام اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ایک عام آدمی کی قوت خرید سے بالکل وہ بڑھ چکی ہیں. لوگوں کا سورس آف انکم اتنا ہے ہی نہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ماہانہ جو اس کا بجٹ ہے وہ اس میں اس کو جو ہے وہ پورا کر سکیں. اس لیے یہ 2 ستمبر کی جو ہڑتال ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ان حکمرانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اپنا آپ قبلہ درست کریں. بہت ہو چکا, ابھی عوام مزید آپ کے اس ٹیکسز کے بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. تو ناظرین, تو آپ نے یہ جماعت اسلامی کے امیر ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی آپ نے باتیں سنی. صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف مہنگائی کا بحران ہے اور دوسری جانب عوام اس میں پیس رہی ہے اور حکومتیں بدل رہی ہیں, کبھی پی ڈی ایم آتی ہے, کبھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے. عوام کو اس بات کی بڑی پریشانی ہے کہ ہمارے لیے کون سا حکمران ہوگا جو ہمارے حق میں بات کرے گا, جو ہمارے فیصلے پر لبیک کرے گا اور ہماری بچے جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے. ہمارے آج فاقہ کشی پہ لوگ ہیں, ان کی زندگیاں جو وہ محفوظ نہیں ہے. پوری صورتحال ملک کی جو بگڑ چکی ہے, آج پورا جو صوبہ دیکھا جائے یا پورا سندھ کی بات کی جائے, پنجاب کی بات کی جائے, ہر طرف یہی مہنگائی اور یہی طوفان کی بات کی جا رہی ہے. آنے والے پروگرام تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.